बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में देखने का बहुत शुक्रिया, और आपकी दुआओं का, आपके क्रिटिसिज्म, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। जो नई भी दुआएं देते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे जो पेट्रन्स हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं आज 3 मुख्तसर बातें करूँगा। एक, इमरान खान की स्पीच पर थोड़ा सा तबसरा, आसिफ मुनीर, जोब, और थोड़ा सा तबसरा ईरान के ऊपर, और जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा तबसरा। मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूँ कि हम ये जो सारी काविश कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं। हम एक आज़ाद जमहूरी पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। और मैं इमरान की जब तकरीर सुन रहा था तो मैं उस आदमी की बातें सुन रहा था, और मैं कह रहा था कि कोई भी अक्लमंद आदमी जो ज़रा सी भी सूझबूझ रखता है, वो इसकी बातें जो हैं इतनी सिंपल हैं, एक आम मेरे जैसा सिंपल थिंकिंग वाला आदमी भी समझ सकता है। तो ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में हम इस जमूद से बाहर नहीं निकल रहे? तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा उसमें क्लैरिटी मिली कि इमरान ने ना एक एंकर दिया है हमें, एक एक हमें एक फाउंडेशन दी है कि जिसके साथ हम अपने आप को बांध सकें। उसने 4 लफ्ज़ कहे। उसने कहा, देखिए जी, जब तक आपके यहाँ इंसाफ नहीं होगा, आप आज़ाद नहीं होंगे। अगर आप आज़ाद नहीं होंगे तो आपके पास खुशहाली नहीं आएगी और अमन नहीं आएगा। तो इंसाफ, अमन, आज़ादी, खुशहाली, याद रखिएगा। इंसाफ, अमन, आज़ादी, खुशहाली। इस वक़्त इन चारों चीज़ों में से एक भी पाकिस्तान में नहीं है। तो वो उसके जो ये 4 लफ्ज़ हैं, इसको आप एंकर कर लें, बिकॉज़ हमें ज़िंदगी में अपनी ज़ात को भी एंकर करना पड़ता है किसी चीज़ के साथ, और हमें एज़ बहैसियत कौम हमें एंकर करना पड़ता है एक विज़न के साथ। हमारा विज़न है कि जी हमें इंसाफ मिले, हमें अमन मिले, हमें खुशहाली मिले, और हमारी जितनी भी यहाँ हमारे ऊपर मुसीबतें हैं, हमें हमें उससे आज़ादी मिले, आज़ादी राय मिले, हमें फ्रीडम ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मिले, हर चीज़। 9 मई की कॉन्स्पिरेसी का उसने बहुत ज़बरदस्त ज़िक्र किया। उसने कहा, सिर्फ़ आप फ़ैसला ये करें कि फ़ायदा किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ। और ये बार-बार दोहराने से हम इस बात को बावर यूँ इसलिए करना चाहते हैं कि हमें पता चले कि ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी ज़रूर हुई, साज़िश ज़रूर हुई। आसिम मुनीर की बनाई हुई साज़िश थी, इमरान को फँसाने के लिए, पीटीआई को फँसाने के लिए, पार्टी को दहशतगर्द बनाने के लिए, इमरान को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, और शायद वो कर भी ले। लेकिन पता ये चलता है कि जो इमरान ने बात की ना आज़ादी, और इमरान ने बात की ना इंसाफ, और इमरान ने जो बात की ना अमन, वो आप 9 मई के अगर आप दायरे में इन चीज़ों को डालें ना, तो आपको नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तान इस वक़्त एक बहुत ही बड़ी एक शैतानी कुव्वत, जिसको मैं अ, मतलब सख्त लफ्ज़ है, लेकिन काफ़िरनुमा शैतानी कुव्वत आसिम मुनीर की शक्ल में, जिसको सपोर्ट कर रही है अफ़वाज पाकिस्तान, कि इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। अगर आप कुरान मजीद पढ़ें, मुझे लोग कहते हैं, आप हैदर मेहदी साहब ये कुरान को और ये मज़हब को क्यों लेके आते हैं? भई, मेरा नस्ब-ओ-ज़हन ही कुरान है, मेरा नस्ब-ओ-ज़हन ही मज़हब है, मेरा नस्ब-ओ-ज़हन ही अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात है। तो मेरा तो एंकर वो है। आपको नहीं समझ आती, आपको सेक्युलर सोच के हैं, बिल्कुल रहें। सेक्युलर सोच के लोग भी, वो भी आज़ादी चाहते हैं, वो भी अमन चाहते हैं, वो भी सच्चाई चाहते हैं, वो भी खुशहाली चाहते हैं। तो मेरे अगर मैं मज़हब का सहारा लेकर, अल्लाह सुब्हान तआला के कलाम का सहारा लेकर बात करता हूँ, तो इसमें आपको बुरा नहीं मनाना चाहिए। आप अपनी सोचें रखें, और साफ सोच रखें। जो आप समझते हैं कि अगर आप अल्लाह सुब्हान तआला में बिलीव नहीं करते, बिल्कुल आपकी अपनी बिलीफ है, सबका है, हर एक को अपनी-अपनी राय है। लेकिन अखलाकियात, इक़दार, सच्चाई, हक़, सच, उसमें तो किसी को कोई झगड़ा नहीं है ना। तो चाहे मैं कलाम मजीद के सहारे से बात करता हूँ, या मैं एक
انسانی اس دنیاوی زندگی کے حوالوں سے بات کرتا ہوں، بات ایک ہی جگہ پر آتی ہے، ساری بات اخلاقیات اقدار کی ہے، حق اور سچ کی بات. تو عمران کی جو تقریر میں نا اس نے بڑا سمپلی ایکسپلین کیا کہ بھائی ہمارا حق ہے احتجاج کرنا، ہم اس کے جنہوں نے گراؤ جلاؤ کیا اس کے بھی خلاف ہیں، ان کا بھی احتجاج کرتے ہیں. آپ نے میرے اوپر لائر کا قتل ڈال دیا، میرے اوپر آپ نے ضلع شاہ کا قتل ڈال دیا، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ فیصل نصیر ہے. تو اینی وے میں جب تقریر ختم کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ ملک ویسے کتنا خوش قسمت ہے کہ اس قسم کا آدمی، اس قسم کی سوچ والا، اس قسم کی باتیں بتانے والا آدمی ہمارے بیچ میں آ گیا ہے، ورنہ تو ہم ہزاروں سال کی بزدل قوم ہے. ہم وہی قوم ہے، ہماری فوج نے جا کے فلسطین میں جو سائنائے ہے اور فلسطین کا جو حصہ ترکیوں کو شکست دی انگریز فوج کے ساتھ مل کے 1917 میں، اس میں 95,000 فوجی جو تھے وہ جناب ہندوستانی تھے، اور اس میں واسٹ میجورٹی مسلمان تھے. اور جنرل ایلن بھی جو وہاں کا کمانڈر تھا اس نے کہا جی میں نے ساری جو مسلمانوں کی جو مذہبی جگہیں ہیں اس پر میں نے مسلمان فوجی رکھے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت مسلمان فوجی اس وقت فوج میں صرف 2 تھے، یا پنجابی تھے یا پٹھان تھے. یہ جو 95,000 تھی یہ مسلمان تھے اور بیشتر اس میں پنجابی تھے. تو یہ ہماری ہسٹری 1857 کی ہسٹری آپ کو پتہ ہے. یہی فوج 1947 والی، کوئی فرق نہیں ہوا، یہ وہی غلامانہ فوج ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ 1857 سے پہلے یہی پنجاب کا خطہ، یہی پٹھانوں کا علاقہ، یہی باقی جو لوگ تھے، یہ ہزاروں سال سے یہ کیسے باہر سے لوگ آ کے ان کے اوپر ہمارے پر حکومت کر گئے. اور تب ان میں کوئی مارشل ریس نہیں نکلی، کسی نے جنگیں نہیں لڑیں، کسی نے انگریزوں کو نکال کے باہر نہیں پھینکا، الیگزینڈر کو باہر نہیں پھینکا، کسی اور کو باہر نہیں پھینکا. یہ ہماری ہسٹری ہے. ہم بے غیرت ہیں، بے شرم ہیں، بے حیا ہیں، ہمارے میں کوئی ہمت نہیں رہی. لیکن اب امید کرتے ہیں کہ عمران جیسا آدمی جو آ کے سامنے کھڑا ہو گیا اس کی باتیں آپ سنا کریں تو شاید آپ لوگوں میں ہمت ہے. آخر میں اس کی بات کروں گا. پھر وہ اپنے اسرائیل اور یو ایس اے کی بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل مجھے سپورٹ کر. کہتا ہے میں واحد آدمی ہوں جو پوری دنیا میں اعلانیہ میں نے اسرائیل کے خلاف بات کی، پاکستان میں بھی کی. ان لوگوں نے نواز شہباز بلو شہری رحمان جیسی کسی نے ایک لفظ بھی کہا ہے اسرائیل کے خلاف؟ کسی نے ایک لفظ بھی کہا؟ مودی اور بائیڈن نے جو اعلانیہ کیا کہ جی پاکستان ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، کوئی نہیں کہا. چپ. یہ بندہ 18 دفعہ امریکہ ہوا ہے بلو، یہ وہاں پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیا کرنے جاتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی. شہری رحمان جیسے لوگ، ہینا ربانی جیسے لوگ، ان لوگوں نے بھی کوئی کسی نے احتجاجاً بھی نہیں کہا، تکلفاً بھی نہیں کہہ دیا کہ جی ہم ٹیررسٹ ہیں. پھر خیر اینی وے کہتا ہے کہ باجوہ نے مجھے خود بریفنگز دی ہیں شریفوں کے قتلوں، ان کے کرپشن کی، زرداری کے کرپشن کی، اس کی کہاں کہاں اس کی پراپرٹیز ہیں. اور آج جو ہے وہ تو خیر ساری دنیا کو بریفنگز دیتا تھا باجوہ کہ اس کی یہ پراپرٹیز یہاں. عمران ریاض کو کیا کہہ کے تھک گیا کہ مجھے بتایا ہے. کاشف عباسی کہتا ہے، سارے لائرز، سارے جرنلسٹ کہتے ہیں. تو اینی وے جناب اس کا کنکلوژن یہ تھا کہ جناب یہ جہاد ہے، لڑنا پڑے گا، گھر بیٹھ کے آپ کو آزادی نہیں ملے گی. یہ ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جی میں جو ہے نا کسی حالت میں کسی چیز کو میں جو ہے میں اس کو گیون نہیں کروں. آپ لوگ جو مرضی کریں. ایک فکر نا اس کی ذات سے مت جوڑیں، آپ پاکستان سے اس کو جوڑیں کہ ہمیں اگر پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں باہر نکل کر سیکریفائز کرنا ہے. گھر بیٹھے ہمیں آزادی نہیں ملے گی. عاصم کے اوپر آتا ہوں جی. زوب کا واقعہ بڑا افسوسناک، جو ہمارے شہید ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول کرے، کہ درجات بلند کرے. مجھے جو ایک دو چیزیں اس میں بہت نظر آئیں جو کہ میرے لیے بتاتی ہے کہ ہماری فوج کس قسم کی ہو گئی. عاصم منیر کو اتنا بڑا، یہ بہت بڑا حملہ تھا، یہ چھوٹا حملہ نہیں تھا. اگر آپ 15 آپ کے زخمی ہیں، 9 آپ کے شہید ہیں، 24 کیجولٹیز ہیں، یہ بہت زیادہ کیجولٹیز ہیں.
3 یونٹیں اس میں شامل تھیں. اس کے اندر 60 پنجاب، 33 پنجاب اور 29 پنجاب. 60 پنجاب کے سب سے زیادہ ہوئے ہیں، 4 ان کے شہید ہوئے، 10 زخمی ہوئے. 33 پنجاب کے 4 شہید ہوئے، 3 زخمی ہوئے. 29 پنجاب کا 1 شہید ہوا، 1 زخمی ہوا. 1 74 ونگ وہ اسکاؤٹس ہوں گی، ان کا زخمی ہوا. بہت 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 ہی میجر ہے. 2 جے سی اوز، 3 این سی اوز، 3 سپاہی اور 1 این سی بی. این سی بی کہتے ہیں نان کمبیٹنٹ، مطلب بیچارہ کو مسالچی ہوگا یا کوئی اس قسم کا وہ ہوگا، لانگری ہوگا جو مارا گیا. اس کا مطلب ہے کتنے اندر تک گئے کہ یہ جو نان کمبیٹنٹ ہے تو پیچھے ہوتے ہیں، یہ ریئر میں ہوتے ہیں، مطلب مسالچی وغیرہ صفائی کرنے والے. اور جو زخمی ہوئے ہیں اس کے اندر جی آپ کے جو ہے سارے این سی اوز جے سی اوز ہیں، افسر کوئی نہیں. ایک یہ بڑا ایک فکر والی بات ہے کہ افسر کوئی نہیں، کوئی لیفٹیننٹ نہیں، کوئی کپتان نہیں، کوئی میجر نہیں. یہ پوری ایک کوئی کمپنی تھی، پلٹون تھی. میرا خیال ہے کمپنی بھی زیادہ یہ لوگ تھے، بیکاز اگر اتنے لوگ آپ کے جو ہے نا 15 کے قریب آپ کے جو لوگ ہیں جو زخمی ہیں اور 9 آپ کے شہید ہیں، 24 لوگ، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی کمپنی پلس کے اوپر اٹیک ہوا ہے. جو کہ تو افسر کہاں تھے؟ یہ ایک بہت عجیب. اور بریگیڈ کمانڈر کے گھر پہ ایک تو یہ، دوسرا بہت ہی زیادہ کہ یہ پکڑ نہیں سکے، انٹیلیجنس ان کی فیل ہو گئی. کہیں سے بھی ان کو پتہ نہیں چلا کہ بھائی یہ اتنے لوگ اٹیک کرنے آ رہے ہیں، ارلی وارننگ کوئی سسٹم نہیں، یہ کیسے پہنچ گئے اندر. یہ دوسری بات. تیسری بات، میں اگر اس کمبخت کی جگہ ہوتا، عاصم منیر یا کوئی بھی دلیر افسر ہوتا، طارق خان جیسا ہوتا، وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے زوب لینڈ کرتا، جوب میں لینڈ کرتا، وہاں بریفنگ لیتا، کیا ہوا مجھے بتاؤ کیسے ہوا. کہ ادھر لوگوں کو جو ہے نا جنہوں نے یہ اپنے جان کے نذرانے دیے ان کو بھی حوصلہ ہوتا، جو شہید ہوئے ہیں، جو بیچارے زخمی ہوئے ہیں. ادھر کا جو بریگیڈ کمانڈر ہے جس کے گھر پہ چھلنی والی ہمیں آتی ہیں، وہ کدھر بھاگ کے چلا گیا، کہاں تھا وہ، کیسے بچا، باقی افسر کہاں تھے، وہاں بریفنگ لیتا ہے. کچھ جا تو آگے ایران رہا تھا تو وہاں سے آگے ایران چلا جاتا ہیلی کاپٹر میں، یا ادھر سے کہیں کوئٹہ چلا جاتا واپس، وہاں سے فلائی کر کے جاتا. نہیں کیا، ڈرپوک ہے، کاوڑ ہے. یہ تیسری بات مجھے بہت ہے کہ ہمارے آرمی چیفز جو ہیں یہ اب ڈرپوک ہو گئے. باجوہ جب ملنے جاتا تھا وہ کہتا تھا جی ان کے جوانوں کی رائفلوں کے بولٹ بھی نکال لو. ایمونیشن تو دیتے ہی نہیں تھے، بولٹ بھی نکالتا. اتنا یہ ڈرپوک ہوتا تھا. اس کا جو کلوز کوارٹر جو گارڈ تھی ان کے پاس بھی ایمونیشن نہیں تھی. مجھے پتہ نہیں عاصم منیر کا کیا حال ہے اس کی دلیری کا، لیکن یہ بہت بڑی بزدلی اس نے دکھائی. اگر وہ چلا جاتا جوب تو ایک بہت بڑا میسج ملتا فوج کا کہ میں آ گیا ہوں. لیکن یہ کہاں، یہ اپنے ڈیری اسلام آباد کے ڈھکن، یہ ڈھکن ہی ڈھکن رہیں گے. اچھا جناب، آئی ایس پی آر کی ایک سٹیٹمنٹ آئی. آئی ایس پی کہتی ہے جی افغان گورنمنٹ جو ہے یہ ان کو جو سیف ہیونز دے رہی ہے، ان کو جگہ دے رہی ہے آپریٹ کرنے کے لیے. وہ تو چلے دے رہی ہے، ان کی تو سیاست ہمیں پتہ ہے، وہ کبھی ادھر کھیلتے ہیں کبھی ادھر کھیلتے ہیں. ان کی ہسٹری ہے، یا سینکڑوں سال کی ان کی ہسٹری ہے. سمجھ گیا نا جی، یہ کسی کے نہیں ہے. وہ بلکہ کسی نے کہا تھا کہ یا ان کو خریدو یا مارو. تو مجھے یہ بتائیں، میں سوال جو پوچھتا ہوں افواج پاکستان سے، یہ آپ نے جو سیف ہیون دیا ہوا ہے ڈاکو لٹیروں کو پاکستان میں، یہ زرداری کو، یہ نواز شریف کو، شہباز شریف کو، یہ فضلوں کو، آپ نے جو ان کو یہاں ایک بڑا زبردست ان کو جو آپ نے سپورٹ کر کے کیا ہے، اس کا کون جواب دے گا؟ مجھے یہ بتائیں. یہ جو مرڈرز ہیں، کرپٹ ہیں، جو لوٹرز ہیں، جو ڈاکو ڈکیت ہیں، سیف ہیون آپ نے، ان کو تو ہم بعد میں ان سے تو پوچھیں گے، پہلے تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. آپ نے جو ان کو سیف ہیون، پھر کہتے ہیں جی انہوں نے، یہ افغان جو حکومت ہے ان کو پاکستان میں دہشت گردی کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. یہ لوگ دہشت گردی کرنے کی، حملے کرنے کی وہ اجازت دے رہے ہیں. چلیں ان سے بھی پوچھیں گے. میں پوچھتا ہوں فوج سے، میں فوج سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کس نے آپ کو اجازت دی ہے اس پاکستان کے ملک پر ایک نہتے شہریوں پر ان کو اٹھانا، ان کو غیر قانونی طور پر اٹھانا، ان کو تھریٹ کرنا، ان کو بلیک میل کرنا، ان کو حراست میں رکھنا غیر قانونی طور پر، ان کو ٹارچر کرنا، ان سے زبردستی بیان دلوانا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں
کی عزتیں لٹوانا، لوگوں کو قتل کرنا، ذل شاہ کو قتل کروانا، ارشد شریف کو قتل کروانا، عمران نیاز خان کا میں پتہ نہیں غائب کروانا. مجھے یہ بتائیں، آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے ان کو اجازت دیا؟ آپ کو کس نے اجازت دی اس ملک کے ساتھ جنگ کرنے کی، اس ملک کے ساتھ دہشت گردی کرنے؟ آپ کو کس نے اجازت دی کہ وہ قانون توڑیں، وہ آئین توڑیں، وہ اوتھ توڑیں جس کے اوپر آپ نے اوتھ لیا تھا کہ ہم پاکستان کو بچائیں گے؟ آپ نے تو اس پاکستان کی ایسی کی تیسی کر دی. پھر کہتے ہیں جی ہم ٹیررزم، دہشت گردی کے خلاف اپنی مہم جاری رکھیں گے. بالکل، بہت اچھا ہے، ضرور جاری رکھیں جناب. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، عاصم منیر پاکستان کے دہشت گرد نمبر 1، آپ پاکستان کے نمبر 1 ٹیررسٹ ہیں. عوام پاکستان کی آپ کی دہشت گردی اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ آپ کی دہشت گردی میں شامل ہیں، افواج پاکستان میں اور حکومت پاکستان کے جتنے ادارے، ہم ان کے خلاف پوری ہمت کریں گے کہ یہ دہشت گردی اس کو ہم ختم کریں. اور یہ جو فوج اس دہشت گردی کے آگے سب سے آگے بڑا دستہ ہے، اس کے پیچھے سارے وہ ڈاکو، لٹیرے، چور اور پاکستان کے اداروں جو آپ نے قابو کر لیے، پولیس، رینجرز، ایف بی آئی، ایف آئی اے، سوری، سب کاؤنٹر ٹیررزم، یہ وہ سب کو لے کے ہم آپ سے سوال کریں. کہتے جی ہم ایلیمنیٹ کریں گے ٹیررزم. ضرور کریں جی ایلیمنیٹ، بسم اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن پہلے آپ کو ہم ختم کریں گے، آپ کی دہشت گردی، آپ جیسے ٹیررسٹ جو پاکستان میں ہیں، ہم ان کو ختم کریں گے. وی دا پیپل، ہم عوام، پاکستان میں آپ کی پھیلائی ہوئی دہشت گردی پہلے ہم اس کو ختم کریں گے، بعد میں ہم افغانستان سے آئی ہوئی دہشت گردی، رو سے آئی ہوئی دہشت گردی یا کسی اور ملک سے آئی ہوئی دہشت گردی کو ہم بعد میں ان کو، پہلے تو آپ کا ہم حساب کریں گے جو آپ لوگوں نے پاکستان کے ساتھ تباہی کیا. اور سب سے زیادہ 10 دہشت گرد میری نظر میں جو پاکستان کے سب سے بڑے 10 دہشت گرد اور غدار ہیں، ان کو ہم نے کیفر کردار پہنچانا ہے، قانون کے تحت، آئین کے تحت. باجوہ، عاصم منیر تمہیں، ندیم انجم کو، فیصل نصیر کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، آصف زرداری کو، فضل الرحمان کو، رانا ثناء اللہ کو اور خواجہ آصف، یہ تو 10 جو ہے نا بدماش، ان کو تو ہم نے کیفر کردار بتانا ہے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور عوام کا وعدہ ہے، اور قانون کے تحت کریں گے، آئین کے تحت کریں گے، کوئی غیر قانونی بات ہم نے نہیں کرنی. اب آ جائے جی آخر میں توشہ خانہ کیسز پہ اور سپریم کورٹ کے کیسز پہ میں ختم کرتا ہوں. میں یہ بات آپ کو اسے کر رہا ہوں کہ پاکستانیوں، آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی. یہ رات ڈھلے گی، یہ فجر ہوگی، اذان ہوگی، اذان بلالی ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ ان لوگوں کے باتوں سے ڈرنے دھمکے سے ہم نے رکنا نہیں ہے. کہاں تک یہ کر لیں گے؟ کتنی یہ عزتیں لٹوائیں گے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی، ہمارے بیچارے نہتے شہریوں کے، بوڑھوں کی. ان کا بھی دن آنے والا ہے، بہت جلدی آنے والا ہے. جتنا زیادہ یہ ظلم ہے، سمجھ لیں کہ اتنی جلدی ان کی آخرت آ رہی ہے. اچھا جی، کیسز کا جلدی بتا دوں. توشہ خانہ جو ہے اس کا کیس جو ہے جی، انہوں نے جج صاحب نے، جنہوں نے فیس بک پہ بہت گالی گلوچ دی ہوئی تھی عمران خان کو، انہوں نے 17 جولائی پہ کر دیا. اس کے ساتھ ایک مجھے ویسی خبر میں نے پڑھی کہ پنڈی کی انتظامیہ نے سیکشن 144 کو 18 جولائی تک کر دیا ہے. اب پتہ نہیں شاید اس میں کوئی کنیکشن ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے کھٹکا ہوا کہ 17 جولائی کو توشہ خانہ کا کیس ہو رہا ہے منڈے کو، پھر 18 کو ٹیوزڈے ہے، وہ دوسرا دن ہے، اور انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیے سیکشن 144. تو اگر تو میں اس میں کچھ زیادہ ریڈ کر رہا ہوں تو میں یہ ریڈ کر رہا ہوں کہ شاید کوئی ایسی چیز ہونے والی ہے 17 کو یا 18 کو، جس کے لیے انہوں نے سیکشن 144 پنڈی اسلام آباد میں ایکسٹینڈ کر دی. ایک تو یہ بات. باقی آگے جی سپریم کورٹ سے بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہے آف کورس، لیکن اب انہوں نے 2 کیسز سننے شروع کر دیے. ایک ملٹری کورٹس کا کیس جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم پھر سے دیکھیں گے، اور وہ جو ہے میرا خیال ہے 18 کو ہے. 6 ممبر بینچ ہے جو کہ بندیال صاحب کا، اجال احسن کا، منیب اختر، یا فریدی، مزار نقوی اور عائشہ ملک کا. بہت اچھا موقع تھا کہ یہ ملٹری کورٹس کا فل بینچ بنا لیتے،
نہ بھی آتا فائز عیسیٰ لیکن بنا تو لیتے، لیکن بندیال صاحب کی مجھے ضد اور ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا. اچھا موقع تھا، کر دیتے تو بہتر ہوتا. خیر دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے. پریکٹس آن پروسیجرز بل کو بھی پھر اٹھا لیا انہوں نے، جس کو انہوں نے کل عدم قرار دیا ہوا تھا، اسٹے آرڈر دیا ہوا تھا 21 جولائی کا. وہ 6 ممبر بینچ ہے، اس کو بھی بڑا بینچ بنا دیتے، دیکھتے کیا ہے. لیکن ان کا بھی کوئی پرابلم ہے بندیال صاحب کا کہ یہ کیا کرے. ٹھیک ہے جی. اب جناب یہ آج ہمارے وہ ہم نے دروازہ کھولا ہوا تھا، کچھ باربیکیو شاربیکیو تو کہ ایک مکھا آ گیا اندر کر کے وہ پھر رہتا ہے. anyway, معاف کر رہا ہے فائز عیسیٰ صاحب نے جی، اور سردار طارق صاحب نے تو ریکیوز کیا ہوا ہے اپنے آپ ملٹری کورٹ سے. خیر دیکھتے ہیں. 14 مئی والا جو کیس تھا الیکشنز کا، وہ حالانکہ انہوں نے وہ ڈالی ہوئی ہے، پٹیشن ڈالی ہوئی تھی ریویو الیکشن کمیشن نے. اب اس کا پتہ نہیں کیا بندیال صاحب جب جائیں گے تو اپنے ساتھ اس کو دفنا کے جائیں گے. اور یہ ہے جی آخر میں جو کہ میں سپریم کورٹ کی بات کرنا چاہ رہا تھا، جو ہم دیکھ رہے ہیں. امید زیادہ آپ نہ رکھیں ان سے. دیکھیے جی، ہم ختم کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے سامنے ایک عدلیہ تھی، ہے، فوج تھی، ہمارے سیاستدان جن کو کہتے ہیں، ہماری انتظامیہ حکومت، پولیس، بیوروکریسی، پیمرا شمرا، یہ وہ الیکشن کمیشن اور عوام. اب یہ 5 جو جز تھے، اس میں سے 4 تو آپ نے آزما لیے. ٹھیک ہے جی. عدلیہ آپ کی بغیر ریڑھ کی ہڈی کے اسپائن لیس ہے، خوف زدہ ہے، بہت زیادہ ڈری ہے، بکی ہوئی بھی ہے، بہت زیادہ پارٹیزان ہے. جس طرح آپ نے ہمایوں دلاور کو دیکھا، انتہا سے زیادہ کرپٹ ہے، خاص طور پہ لوور جوڈیشری. ادھر سے آپ کوئی امید نہ رکھیں. رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں، میری نظر میں نہیں. فوج سے تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سب سے بڑا فاسق، سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا ظالم پاکستان میں اس وقت افواج پاکستان کا آرمی چیف ہے، اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو اس کا کفار نما، کافر نما اس کی جو حرکتیں ہیں ہمارے نہت و شہریوں کے ساتھ، جو اللہ سبحانہ تعالی کے کلام کی خلاف ورزی ہے، وہ یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں فتویٰ نہیں دے رہا، میں تو کلیئرلی جو میں دیکھتا ہوں مجھے نظر آیا، اس سے تو آپ بالکل بھول جائیں. یہ فوج وہ فوج نہیں ہے جس سے آپ امید رکھیں کہ یہ ہمارا دفاع کرے گی. یہ نہیں کر سکتی. یہ فوج صرف اپنا پیٹ بھرے گی، یہ پلاٹ کھائے گی، یہ پاکستان کی زمینیں کھائے گی، یہ پاکستان کی معیشت کھائے گی، یہ پاکستان کی ریسورسز کھائے گی. یہ آپ سب کو، ہم سب کو یہ بالکل نڈال کر کے، نیم قبر میں ڈال کے ان کو چین آئے گا. اپنے آپ کو پیٹ بھرتے، ان سے بھول جائے. سیاستدان خیر آپ کے سامنے ننگے ہوئے ہوئے، حمام میں سب ننگے تھے. عمران نے آ کے دیواریں توڑ دی اس وہاں کی انتظامیہ کو، تو بھول جائے. ایک رہ گئی عوام. عوام کا مطلب ہے جس کا آپ کی نمائندگی اس وقت کر رہا ہے عمران خان. ٹھیک ہے جی. یہ ایک بس آخری چٹان ہے، پاکستان کی آخری ستون ہے. اگر ہم لوگوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے، بس پھر 2 چیزیں ہیں. پھر ہمیں رہنے کی، زندہ رہنے کی کا کوئی حق نہیں ہے، اور دوسرا پھر ہم سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو ہم پر فوج کر رہی ہے، جو آصف منیر کر رہا ہے، جو رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، فضلو جو یہ کر رہے ہیں، جو ہمارے پر پولیس کر رہی ہے، جو ہمارے پر بیوروکریسی کر رہی ہے، پھر چپ کر کے سن لے. آپ ہیں آخری چٹان، آخری ستون، آخری بندوق، آخری گولی. اور جس طرح عمران نے کہا، گھر بیٹھے آزادی نہیں ملے گی. انشاءاللہ اگلی نشست تک پھر ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو شہید ہو گئے ان کے درجات بلند کرے. جو بیچارے مصیبت میں ہیں، قید میں ہیں، ان کی مصیبتوں میں احسان کرے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کو ایک پھلتا پھولتا ملک ہمیں
بنتے ہوئے دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔